बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। मौजूदा दौर की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कुरान मजीद की मुख्तसर और जामे तफसीर पर एक हफ्तावार प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका मकसद कुरान पाक के मकसद को समझना और हमारी नस्ल को उससे रोशनास कराना है। कुरान पाक पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको जानना, उसको समझना भी ज़रूरी होता है। आज हम सूरह नबा की पर बात करेंगे, जो है 30वें पारे में। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शाकर रज़ा नकवी, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ा कंदील साहिबा। पहले तो मैं अपने मेज़बानों का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो हाफिज़ा कंदील साहिबा से पहला मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि आप बताएं हाफिज़ा साहिबा कि कुरान पाक पढ़ने और सुनने का क्या अजर है, इस हवाले से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद। जी, कुरान मजीद देखिए, पढ़ने और सुनने दोनों का ही सवाब है। और कुरान मजीद में तो शिफा है। कुरान मजीद को ये कहते हैं ना कि कुरान मजीद की आयत में जो है वो शिफा है। तो कहते हैं कि जो दुखी दिल है या फिर आपका दिल जो है, आजकल कहते हैं कि आजकल के बच्चों में बहुत एंजाइटी है और टेंशन है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को जो है वो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी है। तो वो क्यों? वो बेसिक ये है कि कुरान मजीद से दूरी है, ठीक है। तो यही दूरी जो है वो अगर हमारी कुरान मजीद से ख़त्म हो जाएगी, हम कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो हमारे दिल को सुकून मिलता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह सुनने का भी, पढ़ने में तो देखिए फ़ायदा है, जब आप कुरान मजीद को देख के पढ़ते हैं तो आंखों के लिए शिफा है। आप कुरान मजीद कहते हैं नज़र जो है वो तेज़ होती है कुरान मजीद को देख के पढ़ने से, ठीक है। उसको हाथ लगाने से का भी सवाब है, ठीक है। तो कुरान मजीद तो है ही शिफा, ठीक है ही सुकून। इसी तरह सुनने में भी आप आजकल की जो जनरेशन है वो म्यूजिक सुनना पसंद करती है, ठीक है। तो इसी वजह से तो उनके दिल में नफाक पैदा हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो उस चीज़ को छोड़कर कुरान मजीद को सुनना शुरू कर दें तो उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली सुकून में आ जाएगी। जी, अल्लामा साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कुरान पाक को कैसे पढ़ना चाहिए, और क्या सिर्फ इसकी अरबी इबारत को पढ़ लेना ही काफ़ी है या फिर इसको तर्जुमे के साथ समझना भी ज़रूरी है? अल्लामा साहब बताइएगा। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखें कि जैसा कि आपने फरमाया कि कुरान को कैसे पढ़ा जाए या फिर कुरान पढ़ने का क्या अजर व सवाब है। बिल्कुल। सबसे पहले तो एक हदीस नबवी है कि कुरान के एक हर्फ को पढ़ने से आपके नाम अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा और फ़र्ज़ करें कि आप 3 हरूफ पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम, तो आपके नाम अमाल में उसी वक्त जो है फ़रिश्ते जो हैं 30 नेकियां लिख देते हैं। बिल्कुल। जैसे आपका टॉपिक सूरह नबा है तो आप लफ्ज़ जो है अम्मा पढ़ते हैं, तो उसमें जो 3 या 4 हरूफ जब आप पढ़ेंगे तो आपके हर एक हर्फ पर आपके नाम अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। ये तो अरबी जो इबारत है पढ़ने से ये इसका ये अजर है, ये सवाब है। और फिर वो जिस तरह भी मोहतरमा फरमा रही थी कि आप वज़ू का यानी उसमें जैसे जिसको मस करते हैं तो उसका भी अजर है, उसको देखते हैं तो उसका भी अजर है। लेकिन अब कुरान पढ़ें कैसे? कुरान ख़ुद कहता है कि ये हमारे यहाँ तो देखिए ये होता है कि हम कुरान या तो सिर्फ़ उसको हिफ्ज़ कर लिया या उसको हमने ऊंची जगह पे रख लिया या कुरान को हमने याद कर लिया, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। याद करने का अजर है, सवाब है, लेकिन कुरान ख़ुद कहता है अफ़ला यतफ़क्करून, यानी कुरान कहता है मुझे पढ़ के तफ़क्कुर करो। और फिर कुरान कहता है अफ़ला यतदब्बरून, मुझे पढ़ के तदब्बर करो। और फिर कुरान ख़ुद कह रहा है कि ला रत्ब वाला याबिस, ये कुरान ऐसी किताब है जिसमें हर खुश्क और तर का तज़किरा मौजूद है। हत्ता कि जो डस्ट है, मिट्टी है, इसका जिक्र भी कुरान में आया है। बिल्कुल ऐसा ही। और कुरान हमें कैसे पढ़ना चाहिए? कुरान को मेरे ख्याल से हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है समझना चाहिए। जैसे हम दुनियावी जो कुतब हैं, जो दुनियावी जो हम उलूम हैं वो हासिल करते हैं, वो भी हासिल करने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हर बच्चे के लिए, हर माँ के लिए, हर बुज़ुर्ग के लिए लाज़िम है कि वो कुरान को पढ़े और कुरान को समझे। और जब आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान आप समझते हैं, तो एक हदीस है पैगम्बर इकराम कदर की कि जब आप
جس طرح اہل آسمان ہے اور اسی طرح جس طرح اہل زمین اسی طرح اہل آسمان بھی ہیں. ایک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ جس طرح آپ آسمان کے اوپر نظر کرتے ہیں, آسمان پہ دیکھتے ہیں ستارے ہیں, آسمان پہ دیکھتے ہیں سورج ہے, آسمان پہ دیکھتے ہیں چاند ہے, تو ایسی جو اہل آسمان ہے اس کی جو آسمانی مخلوق جو ہوتی ہیں وہ آپ کو زمین والوں کو دیکھتے ہیں. جس آج شب جمعہ ہے, آپ نے ایک بہت بڑا ٹاپک لے کے جب آئے تو آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے, تو اہل آسمان والے پیغمبر اکرام کی حدیث ہے کہ اہل آسمان جو ہیں وہ زمین والوں کو دیکھتے ہیں, اور زمین پر کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جن گھروں میں ایک نور ہوتا ہے, ایک روشنی ہوتی ہے, تو وہ سوال کرتے ہیں یہ کون سے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں ایک نور صادر ہو رہا ہے صحیح, اور اور ایک روشنی نکل رہی ہے. تو جواب اس کا یہ ملتا ہے یہ وہ گھر ہیں کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. سبحان اللہ, مطلب قرآن پڑھنے کا, قرآن سمجھنا کا اتنا بڑا اجر ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں A1 ٹی وی کا اور بالخصوص انم نقوی صاحبہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا جو آپ کا آنر ہے ان تمام کا, یعنی ان کو آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا. آپ کے ہمارے کتنے چینلز ہیں ہمارے, دیکھیں مطلب آپ سینکڑوں کے حساب سے چینلز ہیں, لیکن ہم پورا دن ہم کوئی کہتا ہے جی عمران خان یہ کر گیا, کوئی کہتا ہے جی شہباز شریف یہ کر گیا, کوئی کہتا ہے مریم نواز یہ کری, لیکن قرآن پہ کوئی بات نہیں کرتا. کسی چینل پہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ واحد آپ کا چینل ہے. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. اور یہ جو آپ نے ایک کاوش کی ہے, کوشش کی ہے, یہ ہر نسل کے لیے, جو آنے والی جتنی نسل ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں آج شب جمعہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. تو قرآن کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے, قرآن کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. جی حافظہ قندیل صاحبہ, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ سورہ نبا کس حوالے سے ہے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بالکل. بیسیکلی سورہ نبا کا مطلب ہے خبر دینا, ٹھیک ہے, آگاہ کرنا. جیسے پہلی آیات ہے اس سورہ کی, عما یتساءلون عن النبأ العظیم, لوگ آپس میں کس بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ لوگ آپس میں کس بارے میں پوچھتے ہیں. عن النبأ العظیم, بڑی خبر کے بارے میں. اب وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر ہے قیامت. تو بیسیکلی اس سورہ میں جو ہے وہ قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ مکی صورت ہے. مکی سورہ وہ ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں, اور ان کا مین مرکز جو تھا وہ کفار مکہ کو تبلیغ کرنا. تو اس میں بھی کفار مکہ کو قیامت کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی دی جا رہی ہے لوگوں کو, وہی کے صحیح. علامہ صاحب, اس حوالے سے ذرا آپ اپنا جو ہے موقف بتائیے گا, اپنا نظریہ بتائیے گا, کیونکہ ہمارے جو عام لوگ ہیں ان میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو سنی ہیں, شیعہ ہیں, ان میں اختلاف ہے قرآن مجید کو حوالے سے, قرآن مجید کو لے کے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پروگرام کے ذریعے اس بات کو کلیئر کیا جائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے جس حالت میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا, اسی شکل میں یہ آج بھی موجود ہے اور رہتی دنیا تک یہ موجود رہے گا. تو اس حوالے سے بتائیے گا, اس کی ذرا تشریح آپ کر دیجیے گا. جی دیکھیں, وہ تو یہ تو جو شیعہ سنی کی بات ہے, وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھی فرقے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے بھی فرقے تھے. اور یہ جو مذہب ہے, جس مذہب کو کہتے ہیں, جس کے بارے میں خدا نے خود فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ جو اسلام مذہب ہے اس کے بھی فرقے ہیں. اس میں جو 73 فرقے ہیں, یا پاک رسول کی حدیث ہے, اور یہ شیعہ سنی مشترکہ کتابوں میں وہ پوری ہو کے رہے گی. لیکن یہ جو ہم نفرتیں پھیلاتے ہیں, پراپرگنڈے کرتے ہیں, جی فلاں کے 40 پارے ہیں, فلاں کے 10 پتہ نہیں بکری کھا گئی تھی, فلاں کے 30 پارے ہیں. دیکھیں جو مذہب اسلام ہے ہم سب کا مذہب ایک ہے. باقی جو راستے ہیں وہ الگ الگ ہیں. کوئی اہل سنت سے ہے, کوئی اہل تشیع سے ہے, کوئی اہل حدیث سے ہے, کوئی دیوبند مسلک سے ہے. سب کے 30 ہی پارے ہیں, اور یہ 30 ہی پارے ہیں جو محمد مصطفیٰ کے قلب سلیم پہ یہ قرآن سارا نازل ہوا تھا. اور جو حدیث ہے پیغمبر گرامی قدر کی کہ قیامت کا جب دن ہوگا, یہ صرف شیعہ کے لیے نہیں ہے, اہل سنت کے لیے نہیں ہے, یہ پوری امت کے لیے, اہل اسلام کے لیے, اہل ایمان کے لیے, کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن 3 چیزیں ایسے شکوہ کریں گی کہ اس طرح بین کریں گی کہ جس طرح ضعیفہ ماں جو ہے جوان بیٹے کی میت پہ بین کر رہی ہوتی ہے. یعنی یہ پیغمبر گرامی کی حدیث ہے. ان میں 2 چیزیں نہیں, ایک میں بیان کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے یہ قرآن ہے. یہ قرآن جو ہم نے گھر میں رکھا ہوتا ہے, کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو اس کو لے کے ہم آگے چل جاتے ہیں, یا اس کے اوپر بہت پیارا سا غلاف چڑھا دیا, یا پھر بہت زیادہ ہوا تو ہم نے چھوٹے بچوں کو جی آخری 10 صورتیں یاد کروا دی. تو یہ قرآن شکوہ کرے گا کہ پروردگارا مجھے انہوں نے گھر میں رکھا,
میرے اوپر انہوں نے بڑا خوبصورت سا غلاف چڑھایا اور مجھے جی اس کے اوپر بہت انہوں نے کیا جس کا زیادہ ہدیہ تھا وہ لے کے رکھا، لیکن انہوں نے کھول کے اس سے استفادہ نہیں کیا، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اس میں ہر خوش کو ترک کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اب یہ جو یعنی یہ ہمارے لیے ایک ستم ظریفی ہے کہ اگر ہم قرآن کو نہ پڑھیں۔ بہرحال آپ کی پھر بار بار وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بہت بہترین کاوش ہے اور خدا آپ کی توفیق میں توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور اس کو مزید اس طرح جاری رکھیں۔ تو جو بات ہے سورہ نبأ کی، نبأ کا مطلب ہوتا ہے متنبی کرنا، صحیح، متنبع کرنا۔ نبأ کا مطلب ہوتا ہے آگاہ کرنا، نبأ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو مطلع کر دینا کہ بھئی ایسا ہو کے رہے گا، کیونکہ کفار کا یہ عقیدہ تھا، کافر کہتے تھے کہ بھئی قیامت نہیں آنی، انسان کی یہی زندگی ہے جو یہاں پہ رہتا ہے انسان، اور اس کے بعد انسان کیسے گا، مرے گا اور کیسے اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہی اس کی اس زمانے میں زندگیاں زیادہ ہوتی تھیں، آج کل تھوڑی کم ہوتی ہیں۔ وہ کہتے تھے بھئی یہی زندگی یہی گزارو۔ تو جو قرآن میں آپ نے سورہ نبأ کی بات کی، یہ سورہ نبأ جیسے فرما رہی تھیں حافظہ صاحبہ کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکی وہ سورہ ہوتی ہے جب حضرت محمد مکہ میں ہو تو وہاں نازل ہو، سورہ کو مکی کہا جاتا ہے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہو تو جو وہاں پہ نازل ہو اس کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے کہ جو سورہ نبأ کیا ہے، ایک تو سورہ نبأ جو ہے یہ 30واں پارے کی پہلی سورہ ہے۔ پہلی بات تو یہ بھی ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ جو بندہ یا جو خاتون مرد ہر روز سورہ نبأ کی تلاوت کرے نا، پاک رسول نے فرمایا جس کے لیے مشکل ہو، جو سوچتا ہو کہ میں قیامت والے دن جب حضرت اسرافیل مجھے اور یعنی دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا تو میں میدان محشر میں کیسے جاؤں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہر رات سونے سے پہلے یا 24 گھنٹوں میں 1 ٹائم جو سورہ نبأ کی تلاوت کر لیں۔ تو اس کے لیے تو ہوگا کہ جب تمہیں اٹھایا جائے گا تو مطمئن اٹھے گا۔ اور یہ قیامت کے بارے میں ہی سورہ ہے، اور جو اس کی جو عربی میں الفاظ ہیں، جیسے ایک لفظ ہوتا ہے عمہ، ایک الف والا امہ ہوتا ہے، اور ایک امہ ہوتا ہے، اور جو الف والا امہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہرحال، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے خطبہ، ہمارے جو مبلغ یا مبلغات جو ہے وہ کہتے ہیں اما بعد، یعنی اس میں اس کے بہرحال اس کے بعد۔ اور ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اما، الف کے نیچے زیر اما، جس کا مطلب ہوتا ہے یا تو، اور ایک جو اس کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عمہ جو عین والا عمہ ہے، اس کا مطلب ہے باہمی طور پہ، یعنی جو کفار تھے وہ اکٹھے ہو کے سوال کرتے تھے، عما یتساءلون، سوال کرتے تھے یہ کیا ہے قیامت، یہ کیا ہے بڑی خبر، یعنی جس کو ہم نے نبأ کا کہا، عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کیا ہے، تو اس کے لیے کہا کہ یہ نبأ عظیم ہے اور یہ ہو کے رہے گی، اور یہ نبأ عظیم وہ ہے کہ جس کو یوم الحساب بھی کہتے ہیں، نبأ عظیم یہ ہے کہ جس کو یوم القیامہ بھی کہتے ہیں، نبأ عظیم یہ ہے جس کو معاد بھی کہتے ہیں، نبأ عظیم اس دن کو کہتے ہیں جس دن انسان جب دار الفنا سے دار البقاء میں جائے گا، مرنے کے بعد اس کا جو جسم ہے قبر میں چلا جاتا ہے، اور اس کی جو روح ہوتی ہے وہ برزخ میں چلی جاتی ہے، اور برزخ سے اس کی روح جب نکلے گی اور ایک میدان ہوگا جس میدان کو میدان محشر، اور پھر ایک فرشتہ ہیں جن کا نام ہے حضرت اسرافیل، وہ سور کی آواز پھونکیں گے اور جس کے لے کر ان کی چیخ بلند ہوگی، بعضوں نے لکھے ایک جھٹکا سا ہوگا، ایک زلزلہ سا ہوگا، جو جہاں بھی ہوگا اس کی وہاں ہی ڈیتھ ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ سور کی آواز پھونکیں گے تو سارے مردے جو ہیں زندہ ہو جائیں گے، اور پھر اس میں کہا کسی کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ اور کسی کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، تو جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ ایمان والا مومن ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ کافر ہوگا۔ تو کافر یعنی مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے نبی کا، قرآن کا، کہتے یہ اساطیر الاولین ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ نہیں سنتے جی، یہ ہمیں پسند نہیں ہے جی، یہ محمد معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ نے پھر یہ سورہ نازل کی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے محمد ان سے کہہ دو کہ یہ نبأ عظیم ہے، اور یہ نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے، بڑی خبر جس کو اللہ نے قرآن میں کہا گیا۔ جی صحیح۔ تو علامہ صاحب مجھے بتائیے کہ آپ دونوں سے یہ میرا سوال ہے کہ قیامت جو ہے کیا یہ ریٹن ہے کہ اتنے سال بعد ہے گی، یا کیا اس کی نشانیاں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ ڈیفینیٹلی اس جو سورہ میں ہے اس کو مکمل اس حوالے سے بتایا تو کیا ہوگا، تو اگر آپ جامع دونوں مختصراً ذرا بتائیں اس حوالے سے۔ پہلے آپ حافظہ قندیل صاحبہ اس حوالے سے بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں قیامت کا جو دن ہے وہ ایک کوئی مقررہ دن جو ہے وہ نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ بات پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ صرف واللہ عالم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں صرف کہ کس دن ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں آگاہی دی گئی ہے ڈفرینٹ نشانیاں بتا کر، ٹھیک ہے، کہ قیامت کے قریب جو نشانیاں ہوں گی وہ کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ جو ہے اس میں اسی کے بارے میں قیامت سے ریلیٹڈ ہی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھا جائے کہ اگر اسپیسیفک دے تو وہ ہمیں اس چیز کا اس کے بارے میں آگاہی نہیں دی گئی،
لیکن ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کی وفات کے بعد ٹھیک ہے آپ کے لیے قیامت ہی ہے، کیونکہ آپ کا فیصلہ تو آپ کی فوت ہونے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد کر دیا جاتا ہے آپ کے نامہ اعمال کو دیکھ کر. تو ہم نے اسی کی ابھی سے تیاری اسٹارٹ کرنی ہے. جی 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 علامہ صاحب آپ جی جی بتائیے. اچھا، اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ نے پہلی آیات پڑھی ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اور اس سے آگے آپ دیکھیں نا تو یہ جو آیات ہیں قرآن کی کہ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں لوگوں کا اختلاف ہے، یعنی لوگ لڑتے ہیں، یعنی مسلمان بھی ہمارے کسی نے ایسے کرتے ہیں، لیکن کفار زیادہ، یہودی زیادہ اس بات وہ کرتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی. تو اللہ کہتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قیامت کب ہوگی، جیسے اس کا دن تو معین نہیں ہے لیکن دن قیامت ہونی ہے. بے شک. اس پہ اللہ نے خود کہا الذی ہم فیہ مختلف، جس کے متعلق وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. صحیح. جیسے یعنی لوگ کچھ کہتے ہیں جی قیامت ہوگی، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگی جی، کچھ کہتے ہیں کیسے ہوگی. اس پہ اللہ نے جو اگلی آیت نمبر 4 اور 5 پہ فرمایا ہے کہ کلا سیعلمون، اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب، یعنی ان قریب یہ کام ہو جائے گا. اور اللہ نے پھر یہ لفظ 2 بار استعمال کیا، کلا سیعلمون، یعنی ہرگز نہیں، ایسا ہو کے رہے گا. ثم کلا سیعلمون، اللہ فرماتا ہے ان قریب، یعنی پھر اللہ نے فرمایا پھر سن لو کہ ایسا یقیناً ہو کے رہے گا. اس کے لیے کہ مختصر اور جامع جواب ہے کہ قیامت کب ہوگی. جب لوگ جو اس زمانے میں نے پہلے عرض کیا زندگی زیادہ ہوتی ہے، آج 70-80 سال یہ زندگی ہوتی ہے، تو جب انسان دارالفنا سے دارالبقا میں جائے گا تو جو کافر ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، جو مومنین ہیں جو مسلمان ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ. تو جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے نا جی، ان کو کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی منذر نہیں آیا تھا، مطلب کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو آگے سے وہ ان کی جو گردنیں ہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے اس کی ایک بھی نہیں سنی. پھر اسی طرح جو مومنین ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا اور وہ بڑے خوش ہوں گے. بلکہ اس کے یعنی ایک بعض جگہ پہ تو قرآن میں یہ کہا گیا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں جب اعمال نامہ ملے گا تو وہ اپنا اعمال نامہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو دکھائیں گے. وہ کہیں گے یہ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، یہ دنیا میں جن چیزوں سے میں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتا تھا، واجبات کو بجا لاتا تھا، تو آج اس کا اجر دیکھو اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. اب اس میں جو اہل کفار ہیں، کافر ہیں یا منافق ہیں، ٹھیک ہے جی، منافقین یا کفار سے جب یہ سوال کیا جائے گا یا تم جو زندگی دنیا میں گزار کے آئے ہو تو تم کتنا وقت گزار کے آئے ہو. اب تو قیامت ہے، وہ یعنی اس کی زندگی ہو سکتا ہے اس زمانے کی 200 سال زندگی ہو، لیکن وہ اس میں جواب یہ دیں گے ہم ایک دن گزار کر آئے ہیں اور ایک رات گزار کے آئے ہیں. مطلب 80-90 سال کی زندگی کو وہ کہیں گے ہم ایک دن اور ایک رات گزار کر آئے ہیں. اور اس وقت کیا ہوگا، ماں سوائے ان کو شرمندہ ہونے کے، ماں سوائے ان کے پچھتانے کے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ان کے لیے لفظ قرآن میں استعمال کیا ابداً، یعنی وہ ابداً یعنی ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم کی آگ میں جلستے رہیں گے. ایک تو یہ ہو گیا جی جو کافر ہیں، بالکل. اور قرآن خود کے آگے آپ سنیں گے کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. بے شک. ایک میں کہتا ہوں کسی مسئلے کے اعتبار سے فرض کریں وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، یعنی وہ ایک لبادہ اوڑھ. منافق کون ہوتا ہے؟ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس نے لبادہ اوڑھا ہو، جیسے ابلیس ہے، ملبوس شدہ اس کو کہتے ہیں. یعنی اگر ہم آ کے اس وقت آ کے ہم لوگوں کو نا ایک پلیٹ فارم پہ نہ لائیں، جیسے قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس میں تفرقہ برپا نہ کرو، تفرقہ اس میں نہ ڈالو. ہم کہیں جی نے فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے، جیسے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا کا فرمانا ہے بجائے ہم دوسروں کے اوپر طنز کریں من عرف النفس فقد عرف اللہ. یہ جو 70-80 سال 60 سال زندگی ہے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قیامت نے آنا ہے اور ہر انسان سے جو کہا گیا ہے کہ ایک رتی کے برابر بھی ایک ایک چیز کے متعلق انسان سے اللہ پوچھے گا. اور وہ قیامت جب ہوگی تو پھر ماں سے اس کے لیے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو قیامت کا دن معین کچھ بھی کوئی نہیں کہہ سکتے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ قیامت آ جائے گی. جی صحیح. علامہ صاحب مجھے آپ بتائیے گا کہ سورہ نبا کی فضیلت کیا ہے، جس حوالے سے پہلے بھی آپ نے تھوڑا سا مختصراً ذکر کیا تھا، تو آپ دونوں سے سوال ہے. پہلے علامہ صاحب آپ بتائیں کہ سورہ نبا کی فضیلت کیا ہے. دیکھیے جیسا میں نے عرض کیا کہ سورہ نبا یعنی جس طرح ہے کہ قرآن ایک سلیبس ہے آپ کا. بالکل. میں ہر ماں کو، ہر باپ کو ایک پیغام دوں گا آپ کے چینل کے توسط سے
کہ جہاں پہ ہم اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے کے لیے الگ ایک بہترین روم ہونا چاہیے، کمرہ ہونا چاہیے، اس کے لیے لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اس بالکل کے لیے ایسے ہی۔ اچھا اسکول ہونا چاہیے، بالکل اور اس کے لیے جو ٹیچر ہے وہ کوالیفائڈ ہونی چاہیے، تو وہاں پہ ہم اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو وہاں پہ ان کے لیے قرآن بھی ضرور رکھیں، کیونکہ قرآن حقیقت میں ہمارا سلیبس ہے۔ اور یہ سورہ جیسے نبا ہے، جیسا سورہ نبا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ نبا جب انسان پڑھتا ہے تو پھر انسان کم از کم جو انسان کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو انسان کے جو قیامت کا منکر ہے، اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ سورہ نبا کو پڑھے، صحیح۔ اور پھر دنیا میں یعنی 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ وہ سورہ نبا کو تلاوت کرے گا، تو اس کے کرنے سے یہ کہا قیامت والے دن مغموم نہیں اٹھے گا، پریشان نہیں اٹھے گا، وہ بڑا خوش و خرم ہوگا اور آسانی سے اٹھے گا، اور وہ جو مقامات ہیں وہ صحیح طریقے سے عبور کر سکے گا۔ اور پھر آگے اللہ نے اسی سورہ کے اندر دیکھیں خدا نے اپنی توحید ایسے بیان کی ہے کہ جو کہا گیا نا سورہ نبا پڑھو تو اس کے اتنا اجر ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ عما یتساءلون کہ لوگ سوال کرتے ہیں، کہ اللہ نے پھر آگے خود کہا کہ ان قریب یہ ہو کر رہے گی۔ پھر اللہ انسان کو بیدار کر رہا ہے اس سورہ میں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کافروں کو، ان منافقوں کو، ان یہودیوں کو خدا بیدار کر رہا ہے کہ تم میری توحید کے منکر ہو، تم میرے وجود کو نہیں مانتے ہو، تم میری توحید کو نہیں مانتے ہو، تم میرے نبی کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، تو کیا تمہیں نہیں پتہ یہ جو زمین ہے، یہ جو زمین ہے جو تمہارے لیے میں نے فرش بنایا ہے، بالکل یہ کس نے بنایا؟ خدا فرماتے ہیں یہ میں نے بنایا ہے، کسی اور بنایا ہے۔ اور پھر خدا فرماتے ہیں والجبال اوتادا، یعنی خدا فرماتے ہیں یہ زمین بھی میں اللہ نے بنائی ہے جو تمہارے لیے فرش ہے۔ اور پھر اگر زمین پہ چلے جائیں تو دیکھیں زمین بھی تشریح کریں تو یہ زمین انسان کے لیے کتنی فصلیں انسان کے لیے، انسان کے لیے زمین سے ہر چیز، پانی زمین سے ہے، فصلیں زمین سے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء زمین سے ہیں۔ اور پھر یہی زمین ہے کہ جو انسان بڑے سے بڑا خطاکار ہے، بڑا بدکار ہے، توحید کا منکر ہے، رسالت کا منکر ہے، بالکل، تو آخر کر وہی زمین ہی ہے جو اس کو قبر جیسی جگہ اپنے پیٹ کے اندر دیتی ہے۔ تو خدا فرماتا ہے یہ زمین کو خلق کرنے والا کون ہے؟ صحیح، جیسے قرآن کہہ رہا ہے نا افلا یتفکرون، پڑھ کے تفکر کرو، کہا یہ فکر کرو تم یہ زمین کس نے بنائی ہے جو تمہارے لیے فرش ہے۔ اور پھر اس کے لیے یہ زمین کے لیے یہاں پہ ایک اور پیغام بھی دوں گا، کہا کہ یہ زمین جو ہے اس زمین پہ اکڑ کے مت چلنا۔ بے شک، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دولت آ گئی، شہرت آ گئی، جیسے سورہ فجر میں ہے کہ اللہ تمہیں مال کے ذریعے آزماتا ہے، بے شک، اللہ تمہیں اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، بے شک، تو کہا زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلنا۔ اور ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب انسان جس جو زمین کے اوپر اکڑ کے چلتا ہے، جو زمین کو سمجھتا ہے کہ بھئی میں ہی سب کچھ ہوں، تو پہلے تو آپ فرعون کو دیکھیں، پھر ابو جہل کو آپ دیکھیں، پھر اسی طرح ابو لہب کو آپ دیکھیں، اسی طرح فرعون کو آپ دیکھیں، آپ شداد کو دیکھیں جس نے جنت کی مثل ایک باغ بنایا تھا۔ تو جو اکڑ کے چلتا ہے زمین کہتا ہے میرے، یعنی کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو قرآن کہتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہے کہ جب جو انسان دنیا میں یعنی زمین پہ اکڑ کے چلتا تھا، واجبات بجا نہیں لاتا تھا، توحید کا منکر تھا، تو جب اس کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، جو اس کی میت ہوتی ہے، قبر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو قبر کی 3 آوازیں آتی ہیں۔ وہی زمین جو ہے نا وہ پہلی قبر آواز دیتی ہے انا بیت الغربہ، جس طرف تیری میت آ رہی ہے نا یہ تو غربت کی گڑی ہے، ادھر تو کیوں آ رہا ہے؟ اور پھر قبر کہتی ہے انا بیت الوحشہ، میں جو ہوں نا یہ وحشت کا مقام ہوں، یا وحشت ہی وحشت ہے، یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور قبر کی تیسری آواز یہ زمین آواز دیتی ہے کہ انا بیت الدود، میں تو کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہاں تو اشراط الارض ہیں، یہاں تو کیڑے مکوڑے ہیں، بلکہ اس حد تک سخت جملے ہیں جی کہ انسان کی جو باڈی ہے، انسان کے جسم میں سب سے سخت جو ہڈی ہے، جو سب سے سخت جو ہڈی ہے وہ انسان کی پسلیوں کی ہڈی ہیں۔ یہ تفسیر میں شیعہ سنی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو اشراط الارض ہیں، جس بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، توحید پہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، رسالت پہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، ائمہ معصومین پہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو کہا اس کی ہڈیاں بھی جو ہے نا جی یہ بھی فرشتے کے ہیں، وہ جو اپنا جو اشراط الارض کیڑے مکوڑے ہیں اس کو تقسیم کر دیں گے۔ تو بہرحال انسان کو کہا کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، یہ زمین بھی خدا کی قدرت کی ایک بہترین نشانی ہے۔ اور پھر خدا نے اس اگلی آیت میں یہ انشاءاللہ وہ محترمت تشریح کریں گے، لیکن میں 2 کے پھر کر دیتا ہوں کہ والجبال اوتادا، خدا فرماتا ہے دیکھو یہ زمین میں نے بنائی۔ صحیح۔ اور پھر آپ نے یہ جو سائنس کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جو 70% جو ہے پانی ہے اور 30% خشکی ہے۔ یہ انسان تھوڑا عقل سے سوچے نا، تو جیسے بار بار قرآن کہتا ہے فلا یعقلون، تو عقل نہیں رکھتا، تو غور نہیں کرتا، تو فکر نہیں کرتا۔ ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ اور بلکہ پاک رسول کا فرمان ہے کہ جب انسان قرآن پڑھ کے ترجمہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، ایک تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا، اس کے نام اعمال میں 70 سال کی عبادت کا ثواب لکھتے جاتے ہیں، اگر آپ قرآن کو پڑھ کے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو جیسے کہا کہ دیکھو 30% جو ہے یہ اپنا پانی ہے، خشکی ہے،
اور 70% جو ہے پانی ہے. بالکل. اور خدا کی قدرت سے اس میں بھی ہے, خدا نے دیکھیں کہ اور پھر خدا فرماتا ہے والجبال اوتادا, یہ جو پہاڑ ہیں, جبل عربک میں کہتے ہیں پہاڑ کو. صحیح. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے پہاڑ ہے, پہاڑوں کو جو بنایا ہے, جبال اس کی جبل کی جمع ہے جبال, جو میں نے پہاڑ بنائے ہیں نا, تو پہاڑ میخوں کی مثل میں نے بنائے ہیں. یعنی اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین پانی میں بہہ جاتی. تو کہا یہ پہاڑ جو میں نے بنائے ہیں جو میخوں کی مثل ہیں, یہ بھی خدا کی قدرت کی ایک نشانی ہے. خدا فرماتا ہے تو نے غور نہیں کیا, پہاڑ میں نے بنائے, زمین میں نے بنائی. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, میں ہی تو خدا ہوں جس نے, یہ اللہ کافروں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ کے ذریعے, وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, میں ہی تو وہ خدا ہوں جس نے جوڑے بنائے ہیں. بے شک. میں نے دیکھیں جوڑے کیسے بنائے جی, بہن بھائی کا جوڑا بنایا, میاں بیوی کا جوڑا بنایا, اور اسی طرح ماں باپ کا جوڑا بنایا, دادا دادی کا جوڑا بنایا, یہ جوڑے ہیں. آسمان زمین کا جوڑا بنایا, سورج چاند کا جوڑا بنایا. اللہ فرماتے تو نے فکر نہیں کیا ہے, یہی فکر ہے جو جوڑے میں خدا نے پیدا کیے. اور پھر خدا فرماتا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, یہ جو تمہارے لیے نیند ہے, رات جو ہے میں نے تمہارے لیے باعث سکون قرار دیا. جیسے ہم دیکھیں آج کل موبائل ہمارا جب آف ہو جاتا ہے, اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو اللہ نے جو رات ہے نا, رات کو خدا نے انسان کے لیے نیند, اللہ کہتا ہے کہ میں نے سکون قرار دیا ہے. اور تم جس طرح کا موبائل ہمارا اس کو چارج کریں تو موبائل پھر ہمارا چلتا رہتا ہے. ایسے انسان جو کہا گیا, کیوں کہا گیا کہ آج سائنس کہتی ہے, میڈیکل والے کہتے ہیں کہ کم از کم انسان 6 سے 8 گھنٹے تک سوئے. اور آپ دیکھیں خدا کی یہ بھی قدرت ہے, آپ رات کو نہ سوئیں نا, جب آپ نہیں سوئیں گے آپ صبح اٹھ کے پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے. تو یہ بھی خدا کی قدرت کی ایک بہترین نشانی ہے. اور پھر خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور میں نے رات کو لباس قرار دیا, میں نے تمہارے لیے رات کو لباس قرار دیا. تو خدا فرماتا ہے یہ بھی میری قدرت کی ایک بہترین نشانی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں جس طرح خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, یہ جو میں نے دن بنایا ہے, دن کیوں بنایا, رات کیوں, جیسے میں نے رات کا پڑھا سنا کہ رات جو ہے اللہ نے سکون کے لیے قرار دی, تاکہ حکمت اللہ کے کام میں ایک بات میں ایک مصلحت ہے. خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن کو میں نے روزی کمانے کے لیے بنایا. اب یہاں پہ ایک بات کروں, دیکھیں روزی کمانا کیا ہے, رزق حلال جیسے آپ کما رہے ہیں ہم کما رہے ہیں, یہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. بالکل ایسے ہی رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. بلکہ صدق ہے کہ جو ایک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ جب آپ رزق حلال کماتے ہیں تو رزق حلال کمانے میں آپ کا جو پسینہ بہ رہا ہوتا ہے نا, بالکل اس پسینے سے بھی خدا کی ذات ملائکہ کو خلق کرتے ہیں, اور وہ ملائکہ عبادت کرتے ہیں, اور اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے جو میں نے دن کو بنایا, دن میں نے اپنا رزق کمانے کے لیے بنایا. جو چھوٹی نسل ہے, جو چھوٹے ہمارے جو بچے ہیں, جو کالج یونیورسٹی ہیں اسکول پڑھتے ہیں, تو وہ بھی رزق حلال کماتے ہیں, لیکن وہ رزق حلال علم کی صورت میں کرتے ہیں. بے شک. ہم جو ہے جیسے اب وہ جو رزق حلال یعنی علم حاصل کرنا, علم بھی بہترین دولت ہے. بے شک. لیکن افسوس ہے ہم تھوڑے اس کے اپوزٹ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دن اللہ نے بنایا ہے رزق کمانے کے لیے, تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم جو رات ہوتی ہے رات جاگتے رہتے ہیں اور دن کو سوتے رہتے ہیں, اور دن کو سوئے رہتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں. اور پھر خدا فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, تم نے غور نہیں کیا میں نے 7 آسمان بنائے. بے شک. 7 آسمان, اس کے اوپر میں نے, اس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے, اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے, اس کے نیچے کوئی دیوار نہیں ہے, یہ میں نے تمہارے لیے 7 آسمان بنائے. اور پھر آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر خدا فرماتا ہے اس کے اوپر میں نے لوح رکھا, میں نے اس کے اوپر قلم رکھا, میں نے کیسے کیسے مقام وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, اور ایک بہت گرم اور روشن, یعنی کہا وہ جو میں نے 7 آسمان رکھے ہیں ان 7 آسمانوں پر میں نے ایک سورج کو رکھا ہے, گرم جو چراغ ہے, اور وہ سورج اپنے ٹائم پر آتا ہے اور اپنے ٹائم پہ غروب ہو جاتا ہے. اور یہ بھی خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہترین نشانی ہے. تو ابھی ہم جو اپنا سورہ نبا کی آیت نمبر 13 تک پہنچے, انشاءاللہ جیسے جیسے آگے ہوگا تو میں انشاءاللہ تشریح کرتا رہوں گا. صحیح. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو حافظہ قندیل سے رابطہ جو منقطع ہو گیا, علامہ صاحب بتائیے گا کہ جو ہے قیامت کی کیا نشانیاں ہیں, کیونکہ یہ سورج ہے نبا قیامت کے حوالے سے بھی ہے, تو اس حوالے سے مختصراً کچھ نشانیاں بتائیے گا. دیکھیں جو قیامت کی نشانی ہے, سب سے پہلے قیامت جو ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کی یعنی کہتے ہیں کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے جی, جب حقیقی جو حکومت آئے گی نا, آج دیکھیں آج ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں, صحیح, یہ سب قیامت کی نشانی ہے. ہم کہتے اور ہیں کرتے ہو رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی, ہمارے کیا حکمہ, ہمارے کیا وزیر قانون, تو دوسری تیسری سب کہتے ہو رہے ہیں کرتے ہو رہے ہیں, یہ ساری قیامت کی نشانی ہے. اور پھر اس کے بعد نفس نفسی کا عالم ہوگا, اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ مرد عورتوں کی طرح ہوگی, عورتیں مردوں کی طرح ہوگی, یہ بھی ایک قیامت کی بہترین نشانی ہے. اور پھر یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ مساجد بہت زیادہ ہوں گی.
صحیح. لیکن مساجد آباد کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے. صحیح. اور پھر یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ جو اگر دین کی طرف بات کرے گا، جیسے بھی آپ نے یہ ٹاپک شروع کر دیا ہے، آپ اس کے کمنٹس دیکھ لیں گے، کوئی نیچے سے کوئی لکھے گا جی دیکھو جن کو نئے دین کی بات آ گئی ہے. یعنی یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ یعنی الہی دین کے منکر ہو جائیں گے، وہ مطلب اس کو نہیں مانیں گے. وہ سب کچھ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. اور ذاریت کا اظہار کریں گے، ذاریت کا بھی ہے. اور پھر اس کے بعد قیامت کی یہ بھی نشانی ہے کہ احساس ختم ہو جائے گا. صحیح. یعنی کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہو، چاہے کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، جو مرتا ہے مر جائے، ہمیں کوئی قیامت کی یعنی کسی کے حوالے سے نہیں ہوگا. تو پھر آخر جب یہ یعنی ہر طرف یعنی ظلم و ستم ہوگا، تو پھر خدا کی ذات جو ہے کہ وہ اب فیصلہ کرے گا کہ اب قیامت کا آنا بہت ضروری ہے. اور پھر ایک فرشتہ جو حضرت اسرافیل کی صورت میں، تو وہ ایک صدا بلند کریں گے، تو پھر ایک جھٹکا سا، ایک زلزلہ سا ہوگا، تو وہ قیامت برپا ہو جائے گی. علامہ صاحب تو حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی تو ہوگا نا، اور حضرت امام مہدی کا بھی تو ظہور ہوگا، یہ بھی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اس سے پہلے ان کا ظہور. دیکھیں جو اسی میں انشاءاللہ ہے، میں عرض کرتا رہوں گا کہ جس طرح دیکھیں کہ میں نے ایک روایت پڑھی اور بڑا ہی اس بات پہ سکون بھی ملا کہ اللہ نے یہ شیعہ سنی مشترکہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے. قرآن کہتا ہے کہ یوم ندھو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام اور اس کے راہبر کے ساتھ بلایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اب امام راہبر جو ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام پیدا ہوں گے. چلے اس کا مطلب امامت کے قائل ہیں وہ بھی. اور آپ جو شیعہ مسئلے کے یہ کہتے ہیں جی کہ امام ہیں، اور امام اس وقت غیبت میں ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ رکھا ہے، عیسیٰ جناب خضر اور کافی انبیاء کو اللہ نے رکھا ہے. اسی طرح امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، پردہ غیبت میں ہیں. تو امام مہدی جس طرح قیامت سے پہلے یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. صحیح. اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یعنی باقی ہمارے اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں کہ امام پیدا ہوں گے. چلیں بات ہے کہ امامت کے سبھی قائل ہے. جب امام کا ظہور ہوگا تو اس میں یہ بات اگر ہمارے جتنے حکمران ہیں نا اس بات پہ غور کریں، تو اس میں کیا میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ یہ جو سانپ جس کو اشراط الارض آپ کہتے ہیں، یا زہریلے سانپ ہیں، کیڑے مکوڑے سے دنیا میں بھی ڈر لگتا ہے اور آخرت میں بھی ہے. لیکن جب امام کا ظہور ہوگا نا، جب امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہو جائے گا، کعبہ کی چھت ہوگی، بقیت اللہ خیر لکم، امام نے یہ قرآن کی آیت پڑھنی ہے، اور اللہ حضرت عیسیٰ کو بھی آسمان پہ زمین پہ بھیج دے گا. ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہمارا جو عقید ہے آسمان پہ ہے، وہ بھی زمین پر آ جائیں گے. تو اس کے اندر جب امام کی حکومت ہوگی، جو امام اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوگا، اس کی حکومت ایسی ہوگی. یاد رکھنا کہ آج کل کی دنیا والوں یہ حکمرانوں کی طرح نہیں ہوں گے، ایسی آپ کے امام کی حکومت ہوگی. اس میں کہا کہ کچھ جو جوان نسل ہے نا جی، یہ سانپوں کے ساتھ بھی کھیلیں گے. مطلب کیا ہے؟ یعنی جبکہ سانپ ایک زہریلا یعنی ایک زہریلا جو ہے، ایک جس کو کہتے ہیں زہریلی چیز ہے، اور وہ ڈسنے والا ہے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا. تو کہا کہ وہ سانپ بھی کسی کو نہیں کاٹے گا. یعنی کیوں نہیں کاٹے گا؟ کہ اس وقت ایک عادل امام موجود ہوگا. صحیح. عادل امام یعنی. اور پھر دیکھ لیں یہ جو ہمارے حکمران ہیں، ان باتوں پہ غور کریں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ جو ہوتی ہے نا، آپ کی سلطنت ہے، اور یہ حکمرانی جو ہوتی ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. ایک ہارون رشید جو تھا، اس نے جب اس کی روح قبض ہو رہی تھی، جب دنیا سے جا رہا تھا، تو وہ بار بار یہ قرآن کی آیت ہے سورہ الحاقہ کے اندر، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، کہتا تھا ہائے نہ میری سلطنت میرے کام آئی، نہ میرا مال میرے کام آیا. اور پھر یہ جو حکمران صاحبان ہیں، میں ان سب سے یہی پیغام دوں گا کہ آپ سنیں، ذرا غور کریں. آپ کم از کم آپ کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے. قرآن کم ہر روز پڑھیں. ہاتھ میں تسبیح لینے سے کچھ نہیں ہوتا. کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ قرآن پڑھیں، اور پتہ شداد جو تھا، جو کتنا بڑا اپنے آپ کو کہتا تھا، اور اس نے جب جنت کی مثل وہ جنت کی مثل ایک ٹکڑا بنایا تھا، ایک باغ بنایا تھا، تو اللہ نے جب اس کو سبق سکھایا، اسی سورہ میں آگے آئے گا بھی، تو آخر ہوا کیا کہ وہ جو باغ اس نے بنایا تھا جنت کی مثل، تو اللہ نے اس کی روح کو قبض کر دیا. اس نے کہا کہ مجھے موقع دے کہ میں وہاں سے جا کے اپنے اس کی وزٹ کر کے آ جاؤں. اللہ نے کہا بس جو تو کرتا رہا وہ تمہارا گزر گیا. اس وجہ سے اللہ بڑا سخت ہے. جہاں پہ خدا غفور ہے، محبت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. جہاں پہ خدا ودود ہے، وہاں پہ خدا جبار بھی ہے، وہاں پہ خدا قہار بھی ہے، اور خدا پوچھنے والا ہے. اور پھر یہ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، اور اس کی جو آہ ہے، یہ دیکھ لیجیے گا کیا ہوگا. کیا یہ اللہ یعنی پوچھے گا ہر ایک سے سختی سے. آج ظاہر ہے جب پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے، تو یہ عرب کے بدو کیا کہتے تھے؟ عرب کے بدو کہتے تھے یہ اساطیر الاولین ہے، یہ قصے کہانیاں سنا رہا ہے، یہ سٹوریاں سنا رہا ہے. تو جب کہ خدا فرماتے ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ نصیحت کا کلام ہے، یہ تمہاری نصیحت کے لیے محمد. اور یہ جو ابو جہل ملعون جو تھا، جس نے اپنے اس کے دوست کافی تھے، اور اللہ بھی کتنا کریم تھا،
تو اب اللہ نے کہا یہ جو آپ کا چینل ہے اگر یہ چیزیں کر رہا ہے تو یہ چیزیں لوگ سنیں، میں یہی پیغام دوں گا، کیونکہ ابو جہل جو ملعون تھا وہ اپنے دوستوں کو کہتا تھا، سورہ الگ کے آخری جو جملے ہیں وہ کہتا تھا کہ اگر میرے سامنے نا محمد خدا کے آگے سجدہ کرے، معاذ اللہ، وہ ملعون کہتا تھا کہ میں محمد کی گردن پہ اپنی لاد رکھ لوں، ایسے وہ اس طرح کے سخت جملے کہتا ہے۔ اور خدا آپ کا اتنا کریم ہے، خدا محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کو کہتا ہے کہ جا کے ابو جہل جیسے ملعون کو بھی ہدایت کی طرف لا۔ بے شک ہدایت اس کے نصیب میں تھی نہیں تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جا کے فرعون کو پیغام دے، شداد کے لیے کہا گیا، تو لے کیا خدا ہمیں یہ قرآن کے ذریعے بار بار خدا ہمیں پکار رہا ہے کہ تمہارے اندر جو خامی ہیں، جو کوتاہی ہیں، یہ ختم کرو، قرآن پڑھ کے تفکر کرو، انشاءاللہ آگے جو آئے گا انشاءاللہ بہت بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم لوگ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور جو آخرت ہے وہ دونوں سنور سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔